तीसरा बाब 5वीं आयत से शुरू करके 15वीं आयत के आखिर तक हम मुकद्दस कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत तीसरा बाब 5वीं आयत से देखा है। अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या? खादिम जिनके वसीले से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुवाफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती हो और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आपके साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा। और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। खुदा उनके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। अहद जदीद की फहरिस्त मुसल्मा में कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम 2 खतूत का तज़किरा हमें मिलता है। ये कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम पहला खत नहीं है, क्योंकि पहले कोरिन्थियों के नाम खत के 5वें बाब की नामी आयत में रसूल एक और खत का जिक्र करता है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। कदीम कोरिन्थुस शहर जुनूबी यूनान का था, यहां तक कि लफ्ज़ कोरिन्थुस ये हर किस्म की शहादत परस्ती और नापाकी का मुतरादिफ समझा जाता था। ये शहर जिनसी बद इखलाकी में इतना बदनाम था कि लोगों ने एक इस्तिलाह, एक लफ्ज़ कोरिन्थियो ज़ुबाए घर लिया था, जिसका मतलब ही जिल्लत की जिंदगी बसर करना था। मुकद्दस पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी सफर के दौरान इस कलीसिया की बुनियाद डाली गई। इस 3 साला क़याम के दौरान रसूल को कोरिन्थुस से एक खत मौसूल हुआ और कुछ रिपोर्ट्स चंद अशखास
کے ذریعے موصول ہوئی، جن میں کرنتھس کی کانگریگیشن میں پہلا خط تحریر کیا۔ وائزیکر اس خط کو تاریخ کلیسیا کا بے مثال ٹکڑا قرار دیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ خط مسیحی عملی تعلیمات کا انمول خزانہ ہے۔ کی بابت صرف یہ کہنا کہ اس کے اندر مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے، پرابلمز کا حل بتایا گیا ہے، یہ بے جا ہوگا، کیونکہ اسی خط کے 13ویں باب کے اندر ایک خوبصورت مقالہ محبت پر درج ہے، اور یہ نہ صرف بائبل میں بلکہ دنیا بھر کے ادب کے اندر ایک شاہکار تبدیلی اس کے اندر آئی کہ کلیسیا کا دشمن، بھیڑوں کو پھاڑنے والا بھیڑیا، وہ بھیڑوں کا محافظ اور چرواہا بن گیا، اور خدا کا غیر قوموں کے لیے چنا ہوا وسیلہ بنا۔ جب ہم اس الہامی تحریر کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس خط سے لکھے جانے کی وجوہات کا ڈیٹیلڈ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ رسول کو خلوئے کے گھر والوں سے یہ علم ہوا کہ کلیسیا کے اندر ڈویژن، تفرقے، انقسام، بٹوارے، نفاق اور جھگڑے پائے جا رہے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہنا تھا 16 باب کی 17 آیت کے مطابق سٹیفناس، فرتوناتس اور اخیکس یہ رسول سے ملنے افسس میں گئے۔ وہاں پر انہوں نے اس کی مشنری خدمت کے لیے کنٹریبیوشن دیا، اور ساتھ ہی کرنتھس کی کلیسیا کی بابت ایک رپورٹ جو نہ صرف منفی باتوں پر مشتمل تھی بلکہ گواہیوں پر اور پازیٹیو چیزوں پر مشتمل تھی، جس سے رسول کا دل تازہ ہو گیا، اس کو دی۔ ان وزٹرز نے کلیسیا میں پائی جانے والی مورل irregularities کا ذکر کیا، اخلاقی بد نظمیوں، بے سرشتگی کا ذکر کیا، اور ایک خط بھی رسول کو پہنچایا گیا جس میں کلیسیا نے کئی مسائل کی بابت مشورت مانگی تھی۔ اس خط کے 7ویں باب کی پہلی آیت، 8ویں باب کی پہلی آیت، 12ویں باب کی پہلی آیت اور 16ویں باب کی پہلی آیات کے اندر اس خط کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ بات انتہائی واضح ہے، کلیئر ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا یہ انتہائی گفٹڈ چرچ تھا، نعمتوں سے لدا ہوا بھرپور، لیکن غیر روحانی اور نابالغ چرچ تھا۔ اس بات کو شاید قبول کرنے میں ذرا دقت ہو کہ اگر نعمتیں ہیں تو پھر کیوں کر یہ چرچ نابالغ ہے اور یہ غیر روحانی ہے۔ رسول 3 باب کی 3 آیت میں لکھتا ہے، کیونکہ ابھی تک تم جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم نے حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے۔ خدا کی خدمت کرتے ہوئے، اس کا کام کرتے ہوئے، کلیسیا میں لیڈرز ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ روحانیت کا تعلق صرف نعمتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسیحی کردار کی پختگی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر حسد اور جھگڑے ہماری کانگریگیشنز کے اندر، ڈینومینیشنز کے اندر، ہماری جماعتوں کے اندر موجود ہیں تو ہمیں روحانیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔
ساتھ میں کلیسیا کے کمزور حلقوں کو اور بے قاعدہ جو طریقے تھے ان کو فہمائش کے ذریعے، ایکزورٹیشن کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے بحالی کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ اس چرچ کا سب سے بڑا پرابلم وہ ڈویژنز تھا، تو فرقے، بٹوارے، ایک دیوار، ایک چار دیواری کے اندر 10 لوگ ہیں لیکن وہ 3 گروہوں کے اندر شکار ہیں، 3 ذہنوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ اور پہلے باب کی 10ویں آیت سے چوتھے باب کی 2 آیت تک اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ شاید کچھ لوگ سوچتے ہو کہ گریجویشن کے موقع پر یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جو لوگ خدمت میں جانے والے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے مسائل سے ہمارا پالا پڑے گا۔ بہت دفعہ ہم کلیسیا کی انر حالت جو ہے، اندرونی حالت ہے، اس پر غور نہیں کرتے، صرف خارجی حالت کے گواہیاں ہیں، معجزات ہیں، نعمتیں ہیں، یہ کافی ہے، لیکن کیا مسیح کا بدن بٹتا تو نہیں جا رہا، کٹتا تو نہیں جا رہا؟ پاسبان ہوتے ہوئے، چرواہا ہوتے ہوئے، لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اس خط کے اندر بد اخلاقی یا جنسی غربی کی بابت تعلیم دی گئی ہے۔ 5ویں باب کی 6 آیت سے 12ویں باب کی 20 آیت تک اس تعلیم کا بیان ملتا ہے۔ پھر رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو گویا شرم دلاتا ہے کہ تم اپنے مقدمے غیر قوموں کے سامنے لے کر جاتے ہو۔ اور آج کے اس دور میں جس تنظیم کے کو 10-12 مقدمے نہ چلتے ہو، وہ تو اپنے آپ کو ایگزسٹ کرتا ہوا ہی نہیں سمجھتی ہے، لیکن رسول کہتا ہے کہ کیا تم میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ تمہارے فیصلے کرے اور تم اپنے فیصلے لے کر غیر قوموں کی باتوں کی طرف جاتے ہو۔ پاکی شاہ کی بابت تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر قیامت المسیح جو مسیحی ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی بابت غلط تعلیمات کی کریکشن اور تصحیح ہمیں ملتی ہے۔ یروشلم کے ایمانداروں کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا اس کی بابت بھی رسول سکھاتا ہے۔ لیکن تیسرے باب کی 5ویں آیت سے رسول کلیسیا میں خدمت کرنے والوں کے رول کام کارے منصب بیان کرتا ہے۔ تو فرقوں میں بٹی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ کلیسیا خدا کی ہے، نہ کہ خدمت کرنے والوں کی۔ کئی دفعہ روحانی غرور کا شکار ہو کر ہم کئی دعوے کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری کلیسیا ہے اور یہ میری کانگریگیشن ہے۔ اسٹوورڈس، ہم باس نہیں ہیں، اونر نہیں ہیں، ہم ماسٹرز نہیں ہیں، ہم تو مختار ہیں اور مختار کے لیے کلام کہتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ دیانتدار ہے۔ یہ تو دیانتداری نہیں ہے کہ مسیح کی بھیڑیں لے کر اپنی پراپرٹی بنا کر شو کر دیا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اندر سے ہمیں کھوکھلا کر دیتی ہیں، اندر سے ہمیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے رسول کلیسیا کو یہ کہتا ہے 3 اصطلاحات ٹرمینالوجیز چرچ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ چرچ خدا کا کھیت ہے، کھیت ہے، عمارت ہے اور مقدس، لیکن اس کے ساتھ بالخصوص تخصیص کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ عمارت، یہ کھیتی، یہ مقدس، یہ خدا کا، خدا اس کا مالک، خدا اس کا بنانے والا، چلانے والا اور سنبھالنے والا ہے، اور
خدا کی ملکیت ضرور ہے کہ خدا کے نام سے منسوب ہو۔ کرنتھوس کی کلیسیا یہ انسانی قائدین کے گرد پارٹیاں بنانے میں مصروف عمل تھی۔ دراصل وہ بالکل انسانی سطح پر چل رہے تھے، انسانوں کو سربلندی دینے کا بے وقوفی کا رویہ ان کے اندر حماقت کی حد تک بڑھتا چلا جا رہا۔ خداوند کو چھوڑ کر انسانوں کے گرد گروہ بندیاں اور پارٹیاں تشکیل دینا یہ خدا کے لوگوں کی خاصیت نہیں ہے۔ کلام تو کہتا ہے خادم مٹی کے برتن ہیں، اور اگر اس میں خزانہ ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور مقدس پولس رسول اسی خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے تم میں سے کوئی اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا، اور پھر وہ کہتا ہے کیا مسیح بڑھ گیا۔ یہ پرابلم صرف کرنتھوس کی کلیسیا کا ہی نہیں، تھرو آؤٹ دی ہسٹری کلیسیاؤں کے اندر یہ پرابلم ہمیں اکثر دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن عصر حاضرہ کی کلیسیا میں یہ مرض، یہ بیماری، روحانی بیماری لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ ہم انسانوں کے نام سے پہچانے جاتے فخر اور برتری سمجھتے ہیں۔ میں فلاں ڈاکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، میں فلاں شخص کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، میرا واسطہ، اور جہالت کی حد تک یہ بات فروغ پاتی جا رہی ہے۔ کپس بنائے گئے ہیں جن پر پاسٹرز کی تصویریں ہیں، تصویریں فریم آپ کو مول مل سکتی ہیں قیمت دے کر، جو لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ ایک پھولوں کا ہار بھی ان پر ڈال دیا جائے۔ افسوس کی حالت یہ ہے کہ چرچ ہم اپنے مالی کو، اپنے فدیہ دینے والے کو، اپنے نجات دہندے کو، چرچ کے فاؤنڈر کو چھوڑ کر ہم انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کے نام سے جانے جانا، پہچانے جانا ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور لیڈرز بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک اسپرچولیٹی کے لیے روحانی مدد جو لوگ ہمیں خوش کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ اسی تو اٹھائی پیچھے ہمیں کوئی پتہ نہیں مسیح کا، کوئی پتہ نہیں بادشاہی کا، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ دیانتداری اور وفاداری ہے، اور لیڈرز یہ نہیں کرتے کہ ان کو یہ بتا دیں کہ ہم تو خود مسیح کے فالوور ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اور زمین پر ہم اپنی بادشاہی کی تشکیل کے لیے نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کی تشکیل اور فروغ کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس لیے آؤ ہم مل کر مسیح کے پیچھے چلیں۔ یہ شیطانی حلبے کلیسیائی اتحاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور رسول فرماتا ہے اپولوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یہ بیماری بڑھ رہی ہے، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ اپنے وزٹنگ کارڈز تدفین کے موقع پر ساتھ رکھا کریں گے تاکہ آسمان کی بادشاہی میں وزٹنگ کارڈ دکھا کر داخل ہوا جا سکے کہ یہ فلاں لیڈر کا بندہ آ گیا ہے اور یہ فلاں لیڈر کا بندہ آ گیا ہے۔ کلیسیا پاکستان اور کلیسیا پاکستان کے قائدین اگر ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی بھیڑیں بننا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی کے لوگ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان باتوں سے ہمیں اپنا ہاتھ کھینچ کر مسیح خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خدا نے اسے
اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو ایک انتہائی حیرتناک بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی. وہ لیڈرز جن کی روحانی عمر ابھی 1.5 گھنٹہ نہیں ہوئی وہ لگاتے ہیں میں اپنے روحانی فرزند کے ساتھ کھڑا ہوں. نابالغ باپ نابالغ بچے پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کلیسیا کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے میری حیثیت وہ نہیں ہے جو فیس بک کی رینکنگ ہے کہ کتنے لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، میرے سبسکرائبرز کتنے ہیں، میرے چاہنے والے کتنے ہیں، بلکہ میری حیثیت وہ ہے جو آسمان کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، ملتی ہے، اور اس کا تعلق میرے کام کے ساتھ ہے جو میں اس کی بادشاہی کے لیے کر رہا ہوں. مسیحی خادم کا استحقاق یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کام کرتا ہے. خدا کے لیے نہیں، خدا کے ساتھ. خدا ہمارا پارٹنر ہے، حصے دار ہے، شراکت دار ہے اپنی خدمت میں. وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے پریشرز میں، ہمارے دکھوں میں، ہماری تنہائیوں میں، ہماری مشکلات کے اندر وہ ایک وفادار کمپینین اور ساتھی کی طرح کھڑا ہے. اور اس سے بڑا شرف دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس لیے رسول یہ کہتا ہے کہ تفرقے، بے جان لڑائیاں، جھگڑے، حسد، ان کو ختم کیا جائے. اور میں گریجویٹس کو کہنا چاہتا ہوں اگر وہ واقعہ ایک بار کلیسیا کا حصہ ہے اور ایسی کلیسیا کے قائد بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انسانوں کی بجائے خدا پر دھیان دینا ہوگا. ہمارا فوکس، ہمارا مرکز، ہمارا سینٹر یہ دنیا نہیں بلکہ خدا ہونا چاہیے. رسول جو دوسری اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ ہے عمارت. ہم سب عمارت کے بنائے جانے کنسٹرکشن کے پروسیس سے واقف ہیں. پہلے نیو ہے، اس کے بعد بلڈنگ ہے. رسول کہتا ہے میں نے نیو رکھی اور دوسرا عمارت اٹھاتا ہے. یہ بھی ورک ہے، ون مین شو ہے. میں شکر کرتا ہوں کہ یہ نہیں لکھا کہ میں نے نیو رکھی میں ہی عمارت اٹھاؤں گا اور یہ میری ہی نہیں. رسول کہتا ہے میں نے نیو رکھی، دوسرا عمارت اٹھاتا ہے. اور خبرداری یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہر ایک یہ غور کرے، خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. جو عمارت ہمیں تعمیر کرنی ہے، جس عمارت کی کنسٹرکشن کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، اس کی بنیاد خدا کا بیٹا یسوع ہے جو کونے کے سرے کا پتھر ہے. بنیاد انسانی تعلیمات، میری شخصیت، میرے تھاٹس نہیں کہ میں کیا سوچتا ہوں. بنیاد خدا کا بیٹا یسوع ہونا چاہیے. اور ایسی عمارت جس کی بنیاد خدا کا بیٹا یسوع ہوتا ہے وہ بد اخلاقی، غلط تعلیمات آگے گر نہیں جاتی ہے، کھڑی رہتی ہے، ریزسٹ کرتی ہے اور قائم رہتی ہے. لیکن جس کی بنیاد یسوع نہیں ہے وہ حالات کے تھپیڑوں سے برباد ہو جاتی ہے. کرنتھس کی کلیسیا کی بنیاد اعلیٰ درجے کی تقریر، انسانی حکمت، مذہبی رسومات نہیں کرنا شروع ہے. نیو ہمیں مل گئی، اس کے لیے خدا کا شکر. نیو کے بعد اگلا کام جو ہے وہ ہوتا ہے ردے رکھنے کا. اور رسول کہتا ہے بڑا خوبصورت کام ہے، وہ کہتا ہے اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا لگا رکھے. ہم مہمان ہونے کے لیے بلائے گئے.
ہم تعمیر کرنے کے لیے بلائے گئے. دو اقسام ہیں ردوں کی، یا تو سونا چاندی یا بیش قیمت پتھر ہیں، تو یا پھر گھاس پھوس یا بھوسے کا رکھا. اس کے بعد کسی کلیسیا میں دی جانے والی تعلیمات اس کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں. اگر میں سونے چاندی اور بیش قیمت پتھروں کے رکے رکھ رہا ہوں تو یہ دائمی قدر و قیمت کی حامل تعلیمات کا ذکر ہے، جن کو سونے چاندی یا بیش قیمت پتھر کہا گیا. گولڈ سونا یہ قیمتی ہے، پتھر پائیدار ہے، سونا ویلیویبل ہے، انڈیورنگ ہے، قیمتی پتھروں کی بات کی گئی ہے. یہ ہے روحانی بلڈنگ مٹیریل جس سے ہم نے ایک روحانی عمارت کی تعمیر کری، اور وہ ہے کہ میں کس طرح کے ردے رکھ رہا. جہاں یہ بات گریجویٹس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہاں ہم جو خدمت میں آلریڈی مصروف لوگ ہیں، ہمیں بھی ایک لمحہ رک جانے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، میں کس طرح کے ردے رکھ رہا ہوں، کس طرح کی ڈاکٹرائنز میں کلیسیا تک پہنچا رہا، کس طرح کی تعلیمات میں کلیسیا کو دے رہا ہوں. ناپائیدار ردے پائیدار نیو پر جچتے نہیں، اچھے نہیں لگتے. میں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں، آؤ کلیسیا پاکستان کو معجزوں، شفاؤں اور کہانیاں سنانے کے میتھڈ سے آگے لے کر چلیں. مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے حکم دیا تھا، جہاں اس نے یہ کہا تھا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، وہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا. بہت ضروری بات ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پر، آپ پر، ہم کس طرح کی عمارت اٹھا رہے ہیں. میں گریجویٹس کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، محنت کریں، مطالعہ کریں. یہ جو پکی پکائی تازہ روٹی آنے کا کانسیپٹ ہے نا کہ راستے میں مل جائے گا اور وہاں جا کر کلیسیا سے پوچھنا میں فلانا کا دھڑا کتنے لکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم مسلح نہیں ہیں. ہم نے خدمت کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے. جب سپاہی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہتھیاروں سے مسلح اور لیس ہو کر جاتا ہے، اور ایماندار ہے لیڈر جب تو تاریخی کی بادشاہی کے خلاف لڑنے جاتا ہے تو تجھے یہ بھی نہیں پتا جو تو سنانے جا رہا ہے وہ لکھا کہاں ہے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اس طرح کے کئی حقائق کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس دور کے لیڈر کو ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، تعلیم حاصل کریں، خداوند کی حضوری میں جائیں. بعض دفعہ ہم اتنے مصروف ہونے کا ڈھونگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا سے کلام لینے کا وقت نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہانیاں اور نصب نامے اور باتیں یہ کہاں گیا، یہ کہاں سے آیا، سنا کر ان بھیڑوں کو جو مسیحی ہیں اور میرے اولاد کے سپرد کی گئی ہے جانی خراب کرتے ہیں. اور اس تیموتھیوس کو کہتا ہے، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. یہ آیت ہمیں بڑی یاد ہوتی ہے، وہ 2-4% کے لائق جانے کے نتیجے بھی تو سن لو. جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں. یہ محنت طلب کام ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، پڑھنے والے لیڈرز بنیں، مطالعہ کرنے والے
लीडर्स बनिए। ये ग्रेजुएशन फुल स्टॉप नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट अ रिकॉग्निशन कि आपने मेहनत से काम किया और उसकी सर्टिफिकेशन आज आपको दी जा रही है, लेकिन जारी रखिए, आगे बढ़िए। रसूल कहता है जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मत तवज्जो रहे। खबरदारी है कि वो दिन आने वाला है जब हर एक का काम जाहिर हो जाए। यहाँ हम जो हमारा दिल चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक है जो अंदर बताता भी है, मुजरिम भी कहलाता है, मलामत भी करता है, लेकिन बहुत दफा हम उसकी सुनने से इनकार करते हैं। लेकिन याद रखिए एक दिन आने वाला है और वो अदालत का दिन है जब हर एक के काम को जाहिर कर दिया जाएगा। ईमानदारों के काम की इवैल्यूएशन हो। यहाँ निजात पाने की बात नहीं है, अबदी सजा की बात नहीं है, यहाँ हमारे कामों की बात है जो हम कर रहे हैं। क्या मैं उस नींव पर सोने चांदी या कीमती पत्थरों के रद्दे रख रहा हूँ, या घास फूस और मट्टी के रद्दे जो नापायदार है, आज से जल जाएगी, पहर नहीं सकेगी। ऐसे ईमानदारों की बाबत लिखा है वो बच तो जाएंगे, मगर और मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला। हर एक के ये ज़हन में रखकर खिदमत कीजिए, ये ज़हन में रखकर कलीसिया की तामीर कीजिए कि सरदार गदाबान आने वाला है और अदालत के दिन मुझे वो सेहरा जो नाम हो जाने वाला है दिया जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबको